हाफिज नईम उर रहमान साहेब फाइल से आइए, खड़े होके इस्तेक़बाल कीजिए, खड़े होके इस्तेक़बाल कीजिए। नहीं बेटा, तशरीफ रखें बेटा, बेटा तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान, जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब शुमाली, मोहतरम जनाब आरिफ शिराजी साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला रावलपिंडी, रिजवान साहब जो इस रीजन के अल खिदमत के सदर हैं, और हारून रशीद साहब जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी अल खिदमत के सदर हैं, और दीगर ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन, असातिज़ाए किराम, मेहमानान गिरामी, वॉलंटियर्स, ख़वातीन व हज़रात और मेरे बहुत ही अज़ीज़ नौजवानों, तलबा व तालिबात, मेरे बेटों मेरी बेटियों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान सूबा जो कि रीजन है और डिस्ट्रिक्ट के तमाम हमारे ऑफिस बेयरर्स, हमारे वॉलंटियर्स, उनको कि जिन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोग्राम शुरू किया, आगे बढ़ाया। आपका ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये कई मराहिल से गुजरा और हालात की ख़राबी की वजह से इसे पोस्टपोन भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ये लोग पीछे नहीं हटे और इन्होंने मुसलसल फॉलो अप किया। और मुझे खुशी है कि आज वर्किंग डे में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ नौजवान मौजूद हैं, ख़वातीन व हज़रात मौजूद हैं, मेरे बच्चे बच्चियाँ बेटे बेटियाँ मौजूद हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जमात इस्लामी रावलपिंडी और अल खिदमत की पूरी टीम को और वॉलंटियर्स को, और असल में मुबारकबाद है ये आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, कि आपने इस आइडिया को और ये जो पूरा एक विजन है इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया, आपने समझा और एतमाद किया। आज ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, बल्कि ग्राउंड के पीछे भी पार्क के हिस्से में हमारे ये नौजवान मौजूद हैं। और आज मुंतज़मीन ने यह ऐलान भी कर दिया है कि जब ये टेस्ट खत्म हो जाएगा और जो लोग रह जाएंगे जो इस वक्त ग्राउंड से भी बाहर हैं तो उनका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए हैं, इससे बात पता चलती है कि हमारा पाकिस्तान का ये नौजवान, इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, इससे नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ करना चाहते हैं, ये पढ़ना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको मौके दोगे तो ये आगे बढ़कर काम करेंगे। जब तुम इनके लिए सारे रास्ते मजबूत कर दोगे तो ये कहाँ जाएंगे। इसलिए हम हुकूमत से भी ये कहते हैं कि आप इस मंजरनामे को देख लीजिए जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। मैं अभी पिछले दिनों बलूचिस्तान गया था और वहाँ कोयटा में उस एप्टीट्यूड टेस्ट से पहले 15 दिन पहले एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था और उसमें कई लोग, दर्जनों लोग शहीद हो गए थे और लोग कह रहे थे कि ये टेस्ट कैसे होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां के बच्चे बच्चियों ने जान हथेली पे रख के उस एप्टीट्यूड टेस्ट को कामयाब किया और वहां भी ग्राउंड भरा हुआ था। इसी तरह से मुल्तान, इसी तरह से मानसेरा, फिर हम जो है सरगोदा, फैसलाबाद, अभी इस्लामाबाद में 3 दिन पहले जबरदस्त किस्म का पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, F9 पार्क। और हर जगह पर ये इतने बड़े पैमाने पर जब नौजवान इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आ रहे हैं और उसके बाद इंटरव्यूज का सिलसिला होगा और फिर क्लासेस मुनक़िद होंगी और उसमें आप लोग सब पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला इसमें से जब कामयाब होंगे तो हम उसके पहले से इस बात का बंदोबस्त कर रहे हैं कि आपके रोजगार का भी कोई इंतजाम किया जाए। और मुख्तलिफ कंपनियों से हमारी बात चल रही है। कल भी लाहौर में एक ऐसी इवेंट में शरीक हुआ जहां हमारे बनो काबिल की कोर्सेज से जिन लोगों ने पास आउट किया था उन बच्चों ने अपने स्टार्टअप्स को डिस्प्ले किया हुआ था और वो एक एक जगह मुझे बता रहे थे कि हमने इस तरह से सीखा, फिर काम शुरू किया, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, AI की बहुत सारी चीजें सीखी
اور اس کے بعد اب ہم کمانے کے قابل ہو گئے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنے کے قابل ہو گئے، اور نہ صرف اس میں جو ہے وہ طالب علم تھے، یعنی طلبہ و طالبات تھے، بلکہ مجھے ہاؤس وائف بھی نظر آئیں جنہوں نے کہا کہ اگرچہ آپ نے ابھی ہاؤس وائف کے لیے باقاعدہ پروگرام شروع نہیں کیا ہے اور ہم نے صرف اعلان سنا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو پک کیا، میں ٹیسٹ میں شریک ہوئی، مجھے کسی نے نہیں روکا، اور پھر میں نے یہ کورس مکمل کیا اور اب میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اسی کی توفیق ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کو، خطاکار لوگوں کو، لوگوں کی خدمت کا یہ موقع فراہم کیا ہے، اور ہمیں جماعت اسلامی جیسی جماعت دی ہے جس نے ہماری ٹریننگ کی ہے، ہمیں وہ جماعت دی ہے جو مخلصانہ طریقے سے اپنے نوجوانوں کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے کراؤڈ کو مینج کرنا کوئی آسان بات ہے؟ آپ نے بڑی بڑی پارٹیوں کے جلسے دیکھے ہوں گے، ان کے دعوے دیکھے ہوں گے، ان کی باتیں سنی ہوگی، اور پھر ان جلسوں میں ہڑبونگ دیکھی ہوگی۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ایک ایک بچی یہاں پر محفوظ ہے اور بالکل عزت سے اور وقار سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے، اور یہ کسی ہمت کی بات نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی طور پر ایک اخلاقی وزن ہے، یہ کردار کا وزن ہے، یہ ہماری جماعت کا وزن ہے کہ اتنی عزت اور احترام سے ہم اپنے بچوں، بچیوں کو اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور یہ میرے نوجوان پوری طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے آج یہاں پر شریک ہیں۔ اس لیے یہ ایک بہت ریولوشنری قسم کا پروگرام ہے، یہ ایک گیم چینجر ہے بنو قابل پروگرام۔ اس میں لاکھوں کی تعداد میں، اب فگر تقریباً 12 لاکھ ہو گئی ہے پورے پاکستان میں جو نوجوان رجسٹر ہو گئے ہیں، 12 لاکھ کی تعداد میں، اور ہم اس تعداد کو روکیں گے نہیں۔ میں نے اپنے الخدمت فاؤنڈیشن بنو قابل کے جو بھی ہمارے شاہد اقبال صاحب ڈائریکٹر ہیں جو پورا اس کو کنوین کر رہے ہیں، ان سے سی او ہیں، ان سے کہا ہے کہ اس کو روکے نہیں۔ پہلے ہمارا ہدف 2 ملین کا تھا کہ ہم 2 ملین رجسٹریشن کریں گے اور اس میں سے کم از کم 1 ملین تک کو ہم 2 سال میں پڑھائیں گے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگلے 2-3 سال میں اگر 2 ملین لوگوں کو بھی ہمیں پڑھانے کی ضرورت پڑی تو پڑھائیں گے انشاءاللہ، جتنی چاہے آپ رجسٹریشن کرائیں، اور 100% فری اسکالرشپ پروگرام ہے یہ، اس میں کوئی ایک پائی آپ سے چارج نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم یہ گورنمنٹ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جب جماعت اسلامی پاکستان کے عوام کے تعاون سے، اہل خیر کے تعاون سے ان نوجوانوں کو 100% فری اسکالرشپ پر پڑھا سکتی ہے تو ریاست پاکستان کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ اگر یہ ریاست پاکستان آئی ٹی کی ایجوکیشن کوئی فری کر دے تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں ہمارا ٹیلنٹ ہے جو دیہاتوں سے بھی آئے گا، گلی محلوں سے آئے گا، ہر طرح کی آبادیوں سے یہ نوجوان نکلیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے، پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ ان کو جب پڑھایا نہیں جاتا، ان کو جب مواقع نہیں ملتے، جن کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ نوجوان کہاں پر سر ماریں گے؟ مافیاز کا شکار انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں، منشیات کے عادی اسی لیے بنتے ہیں کہ کوئی مواقع نہیں ہے، نہ اسپورٹس کے مواقع، نہ پڑھنے کے مواقع۔ ایجوکیشن کو انہوں نے، ظالموں نے، اس طبقے نے جو ہم پر حکمرانی کرتا ہے، اس نے ایجوکیشن کو طبقات میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایلیٹ کلاس کی ایجوکیشن کی کوالٹی الگ ہوگی، مڈل کلاس کی الگ ہوگی، غریبوں کی الگ ہوگی۔ یہ نہیں چلے گا، اس ملک میں یہ ظالمانہ نظام نہیں چلے گا، اس کو بدلنا پڑے گا۔ غریب کا بھی، کسان کا بھی، مزدور کا بھی، مڈل کلاس کا بھی، تنخواہ دار کا بھی، اس کا حق ہے کہ اس کے بچے ایک جیسی تعلیم حاصل کریں۔ ہمیں فری ایجوکیشن چاہیے اور کوالٹی ایجوکیشن چاہیے۔ یہ خیرات نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس حق کے لیے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی محض نعرہ نہیں لگاتی ہے، جماعت اسلامی صرف یہ نہیں کہتی ہے کہ یہ کر دیا جائے، بلکہ اپنی سطح پہ جو ہو سکتا ہے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج یہ بھرا ہوا گراؤنڈ آپ کے اعتماد کا منظر ہے، پورے پاکستان میں یہی منظر نامہ ہے۔ ایک ریولوشن ہے، ایک امید ہے جس سے نوجوان جڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اس امید کو توڑ نہیں سکتے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ بھی، جو بچے بچیاں بھی یہاں ٹیسٹ پاس کریں گے، انشاءاللہ سب کو کورس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اس کورس پہ بات ختم نہیں ہوگی، اگر آپ مزید بھی
کوئی اور کورس بھی کرنا چاہتے ہیں ہمارے اگلے پروگرام کا، وہ بھی فری کرائیں گے، اس کے بعد بھی فری کرائیں گے، اس کے بعد بھی فری کرائیں گے، جتنا پڑھنا چاہیں گے پڑھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اور پھر بات صرف کورسز تک بھی نہیں ہوگی، ہم ڈگری پروگرام کی طرف بھی جانے کا ویژن رکھتے ہیں، ہم یونیورسٹی بنانے کا ویژن رکھتے ہیں، ہم انکیوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں، ہم اسٹارٹ اپس میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم نے جو سافٹ ویئر ایسوسی ایشن ہے اس سے بات کی ہے کہ کولیبریشن کریں، اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں گوگل کا آفس بھی پاکستان میں کھلنے جا رہا ہے۔ اس سے جو اپرچونٹیز پیدا ہوں گی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے نوجوانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن وہی فائدہ اٹھائے گا کہ جو پڑھ سکے گا۔ جہاں آئی ٹی کے ڈگری پروگرام میں ایک سیمسٹر کی فیس بھی لاکھوں میں ہو، اور گورنمنٹ سیکٹر تک کے اداروں میں یہ کام چل رہا ہو، وہاں غریب لوگ کہاں جائیں گے جو پاورٹی لائن سے 44% نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایسے پروگرام کی ضرورت ہے جہاں سب کو ایک طریقے سے پڑھایا جائے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آج ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں جو اپنی فیس ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوں جنہیں اللہ نے نوازا ہو، بہت سے ایسے ہوں جو کروڑ پتی اور ارب پتی ہوں، بلینئرز ماں باپ کے بچے ہوں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ پروگرام بلینئرز کا بھی ہے، ملینئرز کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، مزدور کا بھی ہے، کسان کا بھی ہے، ہر نوجوان کا ہے، ہر پاکستانی کا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ یہ ہم نے صرف غریب لوگوں کے لیے کیا، یہ سب کا پروگرام ہے۔ اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کموڈٹی نہیں ہے، بازار کی کوئی جنس نہیں ہے، کوئی خریدنے اور فروخت کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اعزاز ہے۔ جو اس اعزاز میں آگے بڑھے گا اور نوجوانوں کو یہ تعلیم دے گا، وہ اللہ کے نزدیک بھی انشاءاللہ باعزت ہوگا اور دنیا میں بھی اس کا وقار بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے، پڑھیں گے، محنت کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، یقیناً دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، آپ کے موبائل میں پوری دنیا سما گئی ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن اپنے فوکس کو ہمیشہ آپ مد نظر رکھا کریں، اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کریں، ادھر سے ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنا، پھکڑ پن نہیں آنا چاہیے مزاج میں، یہ نہیں ہونا چاہیے جس نے الٹی سیدھی کوئی بات لکھ دی آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، کلٹ پیدا کیا جاتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر پارٹیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، شخصیات کو مصنوعی طریقے سے ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو کوئی نوجوانوں کے لیے کام نہیں کرتا، کوئی ان کی ایجوکیشن کی طرف نہیں دیکھتا، کوئی ان کو روزگار دینے کی بات نہیں کرتا۔ تو آپ کو اپنا فوکس ٹھیک کرنا ہے، آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں، آپ کو جو اپرچونٹی مل رہی ہے کوئی چھٹی نہیں کرے، جب آپ کو کورسز کروائے جائیں گے چھٹی قابل برداشت نہیں ہے، جہاں محبت آپ کو دے رہے ہیں وہاں سختی بھی کریں گے، ہم بالکل اس طرح جس طرح اپنے بچوں کے لیے ہم رکھتے ہیں ہم آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر جب آپ محنت کر کے یہ پاس آؤٹ کریں گے تو آپ میں سے جو اچھے بچے ہوں گے، پڑھنے والے ہوں گے، سمجھنے والے ہوں گے، انشاءاللہ ان کے لیے ہم اسٹارٹ اپس میں اپنے مائکرو فائننسنگ کے ذریعے سے ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم نے کل لاہور سے اس کا آغاز کر دیا کہ جو بچے بھی ہمارے اس طرح کے ہوں گے کہ جو قابل ہوں گے، سیکھ جائیں گے اور وہ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو انشاءاللہ مالی مدد بھی فراہم کریں گے، غیر سودی قرضے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ نوجوان اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر جو ہے جب کمانے کے قابل ہوں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے چراغ روشن کرتے چلے جائیں گے۔ چراغ سے چراغ جلانا ہے، آپ سب اس کے ایمبیسڈر بنیں گے۔ میں آپ لوگوں کے توسط سے حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی اور خدمت یہ کام کر سکتی ہے تو ہماری ریاست ہمارے بچوں کو کیوں پڑھا نہیں رہی؟ اس وقت راولپنڈی شہر 61 لاکھ کی آبادی ڈسٹرکٹ کی ہے، تقریباً 25-30 لاکھ آبادی شہر کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو 15 سال سے 29 سال تک کے بچے ہیں، جنزی جسے آپ کہتے ہیں، وہ 26% ہیں۔ تو یہ تقریباً آپ کے بن جاتے ہیں، کتنے بن جاتے ہیں؟ 60 کے 26%، 15 لاکھ تو ہوں گے نا، تو ان میں سے 32% لوگ بے روزگار ہیں۔ اسی طرح جو 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچے ہیں، ان میں سے آپ کے صرف ڈسٹرکٹ میں 1,83,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔
اس عمر میں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے تھا وہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ سرکاری اسکولوں کے حالات کو بہتر بنائے، کوالٹی ایجوکیشن دے، آئین میں یہ بات لکھی ہے حکومت آؤٹ سورس کر رہی ہے، اور پنجاب حکومت نے ہزاروں اسکول آؤٹ سورس کیے ہیں، اور خود آپ کے راول پنڈی کے 500 سے زائد اسکول آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے ہو۔ یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی مانیٹرنگ اور اپنی گورننس کو بہتر بنائیں، بجائے اس کے کہ اپنی بلا ٹالیں۔ یہ نہیں چلے گا، تو ہمیں سب کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور آپ کے توسط سے میں اپنے فلسطینی نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، یہ سارے نوجوان غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور ہم اس کو کبھی بھی ریاست تسلیم نہیں کریں گے، چاہے ہمارے حکمران کتنی ہی سازشیں کرنے، کتنا ہی ٹرمپ کے آگے پیچھے گھومتے رہیں، لیکن ہم اپنے ملک کو سازش کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ ہزاروں بچے آج یہاں راول پنڈی میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوچے بھی نہیں اس بات کو کہ ابراہیم ایکارڈ کی طرف جائے گا یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جائے گا۔ آپ ٹرمپ کی غلامی کریں اور ٹرمپ کے ساتھ ہی آپ چلے جائیں، پاکستان کے لوگوں پر رحم کریں اور اس طرح کا کوئی خواب بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بہت سارے خطرات لاحق ہیں۔ ہمارا جو دشمن ملک ہے انڈیا، وہ مسلسل ہم پر اٹیک کر رہا ہے۔ ہمیں اپنا فوکس کشمیر کی آزادی کے لیے اور ان کی قربانیوں کا ثمر حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کام میں لگ جائیں کہ اب افغانستان سے بھی کوئی جنگ سر پر کھڑی ہوئی ہو اور ہم اس کو مینج کر رہے ہوں۔ یہ پاکستان کو بھی سوٹ نہیں کرتا، افغانستان کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ان برادر ملکوں کو ایک ہونا پڑے گا، اور میں افغانستان کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کون سی چیز ہے افغان حکومت کے پیش نظر کہ جب معاہدے کی میز پر بیٹھتے ہیں تو اس بات کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ یہ لکھ سکیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے؟ اس کا کیا مطلب لیں ہم؟ افغانستان کے لوگوں کو ہم نے اپنے دل میں بسایا ہے، 40-45 سال ہم نے ان کی خدمت کی ہے۔ پاکستان کی قوم اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہے۔ پھر افغان حکومت یہ کیا کرتی ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ آپ یہ ایگریمنٹ کریں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بہت خراب میسج ہے جو افغانستان کی حکومت دے رہی ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں، دردمندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کس پر تکیہ کیے ہوئے ہیں؟ بھارت پر۔ بھارت کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے بھارت میں موجود مسلمانوں کا دشمن ہے مودی، وہ تو دلتوں کا دشمن ہے، کرسچنز کا دشمن ہے۔ اپنی ہی ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو کیا وہ افغانستان کا ساتھ دے گا؟ اس خام خیالی سے افغان حکومت نکل جائے، پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات قائم کیے جائیں، اور پاکستان کی حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جنگ کی باتیں کرنا، نعرے لگانا، تقریریں کرنا، وزیر خارجہ صاحب آپ کو زیب نہیں دیتا، یہ لہجہ درست نہیں ہے۔ محبت کا لہجہ اختیار کیجئے، اور جو ایشوز ہیں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پر ریزالو کیجئے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیجئے۔ مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے یہ بات اپنی طرف سے بالکل واضح کر دی ہے کہ ہماری سرزمین افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، لہٰذا افغان حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اعلان کرے کہ ان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ میرے بچوں اور بچیوں، ٹیسٹ کا وقت اب ہو رہا ہے، تیاری مکمل ہے بھائی؟ پرچے موجود ہیں، والنٹیئر ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ مکمل، یہ دیکھیں ہزاروں والنٹیئرز، خواتین و حضرات، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ ہے جماعت اسلامی، آئیں ہمارا حصہ بنے، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ مل کر چلیں۔ انشاءاللہ اس ملک کو ہم ایک عظیم ملک بنائیں گے، مایوسیت اس کو ہم ایک طرف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں آپ کو ایک تو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پہ پہنچیں۔ ایک عظیم الشان وہاں پر بہت بڑا، پاکستان نہیں انشاءاللہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہوگا، انسانوں کا سمندر ہوگا، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان میں، پولیٹکس کا بھی، معیشت کا بھی، معاشرت کا بھی، تجارت کا بھی، تعلیم کا بھی، عدالت کا بھی۔ ظلم کا یہ نظام اب گرانا پڑے گا، اور ایک نیا نظام لانا پڑے گا جو ہماری تمنا ہے۔
بدل دو اس نظام کو کہ جو ہمیں ڈیلیور نہیں کر رہا. میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, ان فائلوں کو لہرانے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے. بہت بڑا سرمایہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. جس کے ماں باپ نہیں ہیں اس سے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. اپنے اساتذہ کی خدمت کیجئے. اپنے ملک سے کبھی مایوس مت ہو. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ یہ پاکستان ہمیں کچھ نہیں دے رہا. پاکستان کا قصور نہیں ہے. تھوڑے سے لوگ ہیں جو مسلط ہیں, انگریز کے تیار کردہ لوگ مسلط ہیں, وہ ہم پر مصیبتیں پیدا کرتے ہیں. ان سے جان چھڑانی ہوگی. پاکستان عظیم ہے اور عظیم تر رہے گا. اور اپنے دین اسلام کے اوپر بھی آپ فخر کریں ہمیشہ. اللہ نے آپ کو یہ دین دیا ہے اور یہ وہ دین ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں رحمت کا باعث بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت کا باعث ہے. اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک دینی تحریک ہے, اور اسی لیے آج اس ٹیسٹ میں اگر کوئی ہندو موجود ہے, کوئی کرسچن موجود ہے, تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس لیے کہ ہم سب کو پڑھانا چاہتے ہیں, سب کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, سب کو عزت دینا چاہتے ہیں. آئیں مل کر کام کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کے نصیب اچھے کرے, آپ کو ترقی عطا کرے, دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرے رب العالمین. محترم حافظ صاحب, امیر جماعت اسلامی پاکستان آپ سے مخاطب تھے, جو اس بنو قابل پروگرام کے خالق ہیں. میں حافظ صاحب سے پنڈی کی یوتھ کی توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. حافظ صاحب, کراچی سے آپ نے یوتھ کا دل جیتنا شروع کیا, پنڈی کی یوتھ کا دل جیت رہے ہیں. حافظ صاحب, ایک ہی دل ہے, کتنی بار جیتیں گے. آپ محسن پاکستان ہیں, محسن یوتھ ہیں. آپ نے کنکریٹ اور ٹھوس قسم کا منصوبہ دیا ہے یوتھ کو ڈائریکشن دینے کے لیے, اور آج اس کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے. پورے پاکستان کے اندر اس ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کو آرگنائز کرنے والی ٹیم اور اس کے اہم ترین ذمہ دار محترم معاویہ صاحب ابھی آپ کے سامنے ٹیسٹ کے حوالے سے کنکریٹ قسم کی انفارمیشن اور ہدایات رکھیں گے.